Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Loveliest of the trees, the cherry now. This poem is written by A.E. Housman, 1859 to 1936. Studied at Oxford and published learned articles on classical authors. He spent his life teaching and editing the works of a minor Roman poet. He also wrote scholarly reviews. His poems are in 3 separate volumes written between 1895 and 1905. His poems express simple, universal emotions, love for nature, nostalgia for the past, the pathos of the man's brief existence in sense and narratives that are easy to understand. His style is derived from the old ballads and from classical poetry, together with his pessimism and irony, which can be savage. The formal qualities of this style keep his intense emotions from seeming sentimental. The theme of the poem is the beauty of nature, especially of cherries, captivating, but life is too short to relish it. Even 50 years are not enough time to enjoy it fully. The poet says that one should not miss any chance of enjoying the bloom of the loveliest of trees, the cherry, in the woods in all seasons. ये basically poem जो है वो cherry के फूल के बारे में है कि जिसको A.E. हाउसमैन ने लिखा है. A.E. हाउसमैन का जो लिटरेरी स्टाइल है वो क्लासिकल पोइट्री से भी मिलता है और इसका ज़्यादातर जो कंसर्न है वो नेचर के बारे में, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ का था. अगरचे इसमें मेलंकॉली भी आती है, कहीं कहीं बेजारी भी होती है, कुछ आयरनी भी होती है इसमें, और पेसिमिज्म भी पाया जाता है. पेसिमिज्म कहते हैं यास और मायूसी को, ठीक है, इसको पेसिमिज्म कहते हैं. ऑप्टिमिज्म कहते हैं उम्मीद और तवक्को के एहसास को. तो ये दोनों तरह के अनासिर इसकी शायरी में पाए जाते हैं. सो वी जस्ट कंसर्न दी पोएम क्या कह रही है. Loveliest of trees, the cherry now, is hung with bloom along the bough, and stands about the woodland right, wearing white for Eastertide. Now of my trees, score years and 10, 20 will not come again, and take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more. And since to look at things in bloom, 50 springs are little room. About the woodland I will go, to see the cherry hung with snow. इसके टोटल 3 स्टैंजाज हैं और राइमिंग स्कीम इसकी वही बनती है जैसे मैंने आपको बताया था, A, right? So now is rhyming with bow and ride with tide, 10, again, score, more, bloom, room, go, snow. So the rhyming scheme is A, and उसके बाद हम इसके मीटर के बारे में बात करेंगे. Loveliest of trees, the cherry now. ये 10 हो गए, यानी ये भी loveliest. So of trees, loveliest. So I think it's iambic pentameter, right? So pentameter इसका मीटर हो गया और rhyming scheme हो गई इसकी A. So इसके अब हम ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं. कह रहा है कि तमाम ट्रीज़ में, तमाम दरख्तों में सबसे खूबसूरत जो है वो चेरी है जो इस वक्त नज़र आ रहा है. इज़ हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बाउ, इसके ब्लूम जो हैं फूल खिले हुए हैं अलॉन्ग द बाउ, इसकी शाख के ऊपर और इसकी शाखों के ऊपर. एंड स्टैंड्स अबाउट वुडलैंड राइट, और वुडलैंड राइट के बिल्कुल ऊपर ये वाक़ है. वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और इसके ऊपर बर्फ़ ढकी हुई है, बर्फ़ का यूँ मन होता है कि गोया कोई कंबल है, ब्लैंकेट है जो इसके ऊपर बिछा हुआ है. वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड. असल में ईस्टर क्या होता है, इसको ईद उल फसह कहा जाता है. ये क्रिश्चियंस की एक ईद होती है, त्यौहार. जैसे हमारे यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल ज़ुहा होते हैं ना, ऐसे ही क्रिश्चियंस के यहाँ ईद उल फसह होती है. क्रिश्चियंस का ये मानना है कि जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटका दिया गया था. ये ईसाइयों का मानना है. हमारा इसमें मुद्दा जो है वो बिल्कुल मुखालिफ है. हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया था. अच्छा, ये बात की बहस है कि बाज़ उलमा के नज़दीक, अगरचे वो मुट्ठी भर उलमा है, यानी बहुत ही कम है, ना होने के बराबर हैं, जो मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा नहीं उठाया गया था बल्कि उनको मौत दी गई थी. चूँकि वो कुरान मजीद की एक आयत से इस्तदलाल करते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला उनसे ये फरमाते हैं ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, यानी मुखातब होकर कहते हैं कि इन्नी मुतवफ़ीक व राफ़ियुका इलैया, कि मैं आपको वफ़ात दूंगा और अपनी तरफ उठा लूँगा. ये कुरान मजीद की बराह रास्त आयत वो कोट करते हैं और कहते हैं कि इसके मुकाबले में कोई हदीस खा किसी भी दर्जे की हो नहीं पेश की जा सकती. और ज़ाहिर इसमें मुख्तलिफ दलाइल भी वो देते हैं. तो कहते हैं कि ये कुरान मजीद की जो आयत है ना, जिसमें अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि इन्नी मुतवफ़ीक, तवफ़ा
توفع کو وہ استدلال بناتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا معروف لفظ ہے، اور معروف لفظ جو ہے وہ تب تک مجاز میں نہیں استعمال ہو سکتا، یعنی میٹافورکلی استعمال نہیں ہو سکتا کہ جب تک قرائن موجود نہ ہوں۔ میٹافورکلی مطلب مثال کے طور پر آپ اس ہاتھ کو ہاتھ ہی کہتے ہیں نا، یہ اس کا معروف لفظ ہے، معروف معنی ہے اس کا، لیکن جب آپ کہیں گے کہ فلاں نے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے تو اس میں ہاتھ مانگنا ایک تعبیر ہوگی، ایک قرینہ بن گیا، قرائن میں سے ایک قرینہ بن گیا، تو جیسے یہ قرائن بنتا ہے تو وہ لفظ جو ہے وہ مجاز میں یعنی میٹافورکلی استعمال ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ سانپ، میں نے صبح سانپ دیکھا، تو یہ معروف معنی ہے سانپ کا، وہ ریپٹائل فیملی کا جانور جو اکثر آپ دیکھتے ہیں اس کو سانپ کہتے ہیں۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے اندر تو ایک سانپ دیکھا ہے، تو یہ وہ والا سانپ مراد نہیں ہوگا، یہ مجاز میں چلا جائے گا۔ تو ان علماء کے نزدیک جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اصل میں موت دینے کے بعد، وفات دینے کے بعد اوپر اٹھایا گیا، اس میں کوئی سرے سے قرینہ ہی نہیں ہے کہ اس کو مجاز میں لیا جائے، سمجھ آ رہی ہے نا، کہ اس کو میٹافورکلی لیا جائے کہ توفع کا اصل میں مطلب یہ بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر قرینہ پایا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ توفع اپنی طرف لے لینا، ٹھیک ہے نا۔ تو انی متوفیق اور رافیق علیہ، تو یہ دو علماء ہیں دو طرح کے جو کہتے ہیں، کچھ لوگ اکثر یعنی 95 سے 99% اس امت کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ احادیث میں بھی بیان ہوا ہے کہ واپس آئیں گے۔ احادیث کا استقصاء کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کے بارے میں یعنی بات بیان کی جا رہی ہے وہ پہلے ذکر غالباً ان علماء کے نزدیک کہیں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ ایک امام مہدی ہے، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے آنا ہے۔ بہرحال یہ ایک ڈیفرنٹ بحث ہے، بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا ہو یا وفات دے کے، یہ موضوع بحث ہے، ٹھیک ہے۔ موضوع بحث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بحث جاری رہے گی، اصل واقعہ جو ہے اس بحث سے اثر انداز نہیں ہوگا۔ اگر تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو ساری دنیا کہتی رہے کہ انہوں نے نہیں آنا تو وہ آئیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، انسان نہیں فیصلہ کریں گے، تو یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا، ان کو سولی نہیں چڑھایا گیا تھا، بلکہ ان لوگوں کو یہ لگا کہ ہم نے، یعنی بنی اسرائیل کو یہ لگا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دی ہے، تو کروسیفکشن یا سولی چڑھانا کی تعبیر جو ہے یہ وہاں پہ استعمال ہوتی ہے، اور اس میں ایک اور لفظ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آپ ریزریکشن، RESURRECTION، سو دیٹس ریزریکشن، دوبارہ اٹھنا، دوبارہ اٹھایا جانا۔ تو کرسچنس کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، چونکہ ان کے نزدیک ان کو موت کس طرح آئی ہے، وفات کیسے ہوئی ہے، ان کو سولی چڑھایا گیا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بالکل ان جیسا شخص تھا، اس کو انہوں نے سولی چڑھا دیا تھا، ان کو علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ یہ بات کی بحث ہے کہ زندہ اٹھایا یا وفات دے کے، لیکن یہ کنفرم ہے، یہ متفق علیہ ہے سب کے نزدیک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ بہرحال تو ان کے نزدیک ایسٹر کس کو کہتے ہیں، ان کا تہوار 21 مارچ سے لے کر 21 اپریل تک ہوتا ہے، ایسٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عید الفصح۔ تو اس میں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ہم تہوار مناتے ہیں کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ریزریکٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، ہی ول ریزریکٹ اگین۔ دوسرا اس میں کرسچن مذہب میں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کفارے کا عقیدہ ہے۔ کفارہ کس کو کہتے ہیں، سیلویشن۔ مثال کے طور پر ان سب کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود سولی چڑھ کے ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، چنانچہ وہ جو شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات میں لے کے آئے تھے، جس کے بارے میں آپ کو اکثر بتایا کرتا ہوں کہ تورات لفظ ہی کا مطلب شریعت یا قانون ہوتا ہے، لا، اور اس کے پیچھے، لا کے پیچھے اصل میں حکمت کیا ہوتی ہے، دین اسلام ہو، یعنی دین اسلام تو ایک ہی ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو دین میں دو اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حکمہ، ایک ہوتی ہے شریعت۔ حکمہ میں ایمانیات اور اخلاقیات ہوتی ہیں، ایمانیات اور اخلاقیات، اور شریعہ میں کیا ہوتا ہے، شریعہ میں قانون بیان ہوتا ہے۔ یہ اسلام کے دو بڑے حصے ہیں، ان کے بغیر اسلام کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تورات میں شریعت بیان ہوئی تھی، شریعت، اس کے پیچھے جو حکمت کا پہلو تھا، جو پہلے کے انبیاء اور پیغمبر اور رسول لے کے آتے رہے تھے، وہ کچھ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، اس سے صرف نظر ہو گیا تھا، تو اس حکمہ کو، اس ایمانیات کو اور اخلاقیات کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تورات کی شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس قوم کی جڑوں پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے، یعنی وہ عذاب جو رسولوں کی بعثت کے پیش نظر امتوں پر آیا کرتا ہے، وہ عذاب لے کے میں اترا ہوں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بعد میں ٹائٹس تھا، اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بنی اسرائیل کی، ٹھیک ہے، وہ 80 لاکھ لوگوں کو اس نے مار ڈالا۔ تو یہ ایک رسول کا،
یعنی ایک قوم میں آ جانا، اس کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ جب ہم کسی رسول کو کسی قوم میں بھیج دیتے ہیں اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور ادنا درجے میں بھی اس قوم پر ظلم نہیں کیا جاتا. منکرین پر ہر حال میں عذاب آتا ہے، خواہ وہ موت کا عذاب ہو یا زیر نگی رہنے کا ہو، اور جو مومنین ہوتے ہیں ان کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے. تو تورات شریعت تھی، انجیل حکمہ. تو انجیل کے آنے کے بعد اب ہوا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں تورات کی شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی تورات کی شریعت جو ہے وہ معطل نہیں ہوئی، کینسل نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ہر پیغمبر کے صحابی ہوتے ہیں نا، اس کے جیسے اپوسلز ہوتے ہیں، یعنی ادھر سے ڈسائپلز آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو ادھر سے جو ڈسائپل تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز میں سے ایک جو ان کے ڈسائپل تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو انجیل ہے اس میں شریعت منسوخ ہو چکی ہے، وہ کینسل ہو چکی ہے. اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کفارے کا پھر عقیدہ ایک نئے سرے سے جنم لینا شروع کیا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں اس کا ادنا درجے میں بھی وجود نہیں ملتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کروسیفکشن کے بارے میں کہ یہ کفارے کا عقیدہ، پھر ٹرینٹی اس سے وجود میں آیا، یعنی گاڈ، سن آف گاڈ اینڈ دی ہولی اسپرٹ. ٹھیک ہے، یہ ٹرینٹی اس کو کہتے ہیں تثلیث، یعنی تین وجود ہیں، گاڈ، سن آف گاڈ. سن آف گاڈ کس کو کہتے ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اصل میں سن آف گاڈ کی تعبیر بھی کیسے مشہور ہوئی؟ پرانے صحیفوں میں اور پرانی کتابوں میں، بائبل کے بارے میں میں آپ کو ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ اس میں زبور بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، آسمانی صحیفے دیگر بھی ہیں اور تاریخ بھی ہے. ان 5 چیزوں کا مجموعہ ہے تورات. یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تورات، زبور وغیرہ، اور نیو ٹیسٹامنٹ میں انجیل بھی، اس میں پھر تاریخ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کروسیفائیڈ ہو کے، سولی چڑھ کے ہم سب عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. چنانچہ آج ہم جو بھی گناہ کریں گے ہم سے پوچھنی ہوگی. اسی چیز کو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر رہے بھی جہنم میں تو کچھ عرصہ رہیں گے، پھر ہم آزاد ہو جائیں گے. یعنی یہ یہودیوں کے ہاں بھی پایا جاتا تھا نظریہ. تو ان سے پوچھو کہ تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایسٹر کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریزریکشن کا جو عقیدہ ہے ان کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. اور یہ مسیح دجال کا جو ذکر کیا جاتا ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا فتنہ دجال، جو کہ بلا شبہ بہرحال احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے دجال کا فتنہ ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ڈرایا کرتے تھے، ان کو تنبؤ دلایا کرتے تھے، ان کو الرٹ کیا کرتے تھے، وارن کیا کرتے تھے، ان کو متنبع کیا کرتے تھے. تو دجال کس کو کہتے ہیں؟ دجال ایک فریبی شخص کو کہتے ہیں جو فریب دے گا. تو احادیث میں اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ مسیح دجال. ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو مسیح ہونے کا، عیسیٰ یا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں، وہ کہ جس کے بارے میں تم انتظار کرتے ہو آئے گا، میں آ چکا ہوں. ہوگا وہ فریبی. سمجھ آ رہی ہے؟ اب احادیث میں اس سے ڈرایا گیا ہے ہم سب کو، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کے فتنے سے بچ کرو. اور جو مومنین ہوں گے ان کو اس کے ماتھے پر دور سے لکھا ہوا نظر آئے گا کافر. ٹھیک ہے نا، باقاعدہ کاف فا را ان کو لکھا ہوا نظر آئے گا. تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. یہودی آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. آج تک ان کے نزدیک جو عیسیٰ علیہ السلام جن کو ہم مانتے ہیں اور کرسچن مانتے ہیں، ان کے نزدیک وہ نبی تھے ہی نہیں. ان کے نزدیک نعوذ باللہ وہ جھوٹا شخص تھا جیسے ہم. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ ہمارے نزدیک تو سب سے بڑا دجال اس قوم کا قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی گزرا ہے نا، یعنی جس کو مرزائی آپ کہتے ہیں. تو وہ بھی کیوں دجال ہے؟ ہم اس کو کیوں دجال کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے ایک نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس نے ایک فریب دیا ہے. ٹھیک ہے نا، جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جیسے مسلمہ کذاب نے کیا تھا. تو ان کے ہاں یہودیوں کے ہاں حضرت مسیح علیہ السلام ابھی تک آئے ہی نہیں، وہ آج تک ان کا انتظار کر رہے ہیں. عیسائیوں کے ہاں آئے، کروسیفائڈ کیے گئے، پھر آئیں گے. سو دیٹ ول بی اے ریزریکشن آف جیسس کرائسٹ. ہمارے ہاں اوپر اٹھا لیے گئے، کروسیفکشن نہیں ہوئی، پھر سے آئیں گے. یعنی ہم 3 جو بڑے گروہ ہیں اسلام کے، اصل میں اسلام کے یہ یہودیت اور نصرانیت یہ اسلامی کے فرقے ہیں. اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام صرف ایک ہی دین ہے، دین صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام. تو تینوں، عیسائی بھی، یہودی بھی اور مسلمان بھی، آج تک اپنی اپنی تعبیرات کے ساتھ، اپنے اپنے فہم کے ساتھ، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
انتظار کر رہے ہیں. چنانچہ یہ 3 بڑے گروہ ہیں. آج دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے. سب سے پہلا کون سا ہے تعداد کے لحاظ سے؟ کرسچینٹی. ٹھیک ہے، تو کرسچینٹی میں یا عیسائیت کے بعد مسلمان جو ہیں وہ 1.5 سے 2 ارب کے درمیان پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں. مسلمان سب سے زیادہ ہیں، دوسرے نمبر پہ ہیں. تو مسلمانوں کے ساتھ آپ یہودیوں کو بھی ایڈ کر لیں اور کرسچنس کو بھی ایڈ کر لیں تو یہ 5-6 ارب کی آبادی، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے یعنی دنیا کا 90 to 95% جو آبادی ڈیموگرافی ہے وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا انتظار کر رہے ہیں اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. تو وہ جو مسیح دجال ہوگا وہ اصل میں ایک فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش کو کہتے ہیں. عربک لینگویج میں فتنہ آزمائش کو. ایسی اپنے ساتھ طاقتیں لے کر آئے گا وہ، ایسی طاقتیں جن کو آپ شکتیاں کہتے ہیں ہندی زبان میں اور پاورز کہتے ہیں انگلش میں. تو ایسی پاورز لے کر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا. چنانچہ وہ دکھنے میں لگے گا کہ ایک شخص کو مارے گا پھر اس کو جی اٹھائے گا. تو یہ معجزہ کس کا تھا؟ حضرت مسیح علیہ السلام کا معجزہ تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہی تھا نا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ بھی مردے کو زندہ کرے گا لیکن وہ انسان کو لگے گا وہ زندہ ہوا ہے، پھر وہ اس کو مار دے گا اور چنانچہ بڑی لوگوں کی تعداد جو ہے اس پر ایمان لے آئے گی. وہ ایک طرف آگ دکھائے گا، ایک طرف پانی دکھائے گا اور کہے گا کہ تم جاؤ اس میں جس میں جانا چاہ رہے ہو. تو دکھنے میں وہ آگ جو ہوگی وہ پانی ہوگا اور جو پانی ہوگا وہ آگ. چنانچہ جو بھی پانی کی طرف جائے گا وہ جل جائے گا اور جو بھی آگ کی طرف جائے گا وہ خیر میں رہے گا. تو یہ بڑا فتنہ ہے، یعنی پوری کائنات میں سب سے بڑا فتنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسیح دجال کا، جس کو اینٹائی کرائسٹ کہتے ہیں. کرائسٹ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے نا، تو مسیح دجال اینٹائی کرائسٹ. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پرو پاکستانی ہیں، اینٹائی انڈین ہیں. وہ ہم ہوں نہ ہوں الگ بات ہے، میرے نزدیک نہیں ہونا چاہیے، یعنی تب تک جب تک کوئی وجہ نہ ہو. تو اینٹائی کس کو کہتے ہیں؟ مخالف، عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف. دیٹ از کالڈ اینٹائی کرائسٹ، مسیح دجال. تو وہ کیوں دعویٰ کرے گا؟ چونکہ اس دنیا کی، نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کی بلکہ امت یہودیہ کی اور وہ جو عیسائی ہیں، پوری دنیا کی ایک بڑی آبادی مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا انتظار کر رہی ہے. اس کو ہم استقصا کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا واپس آئیں گے. وہ یہودیوں کے نزدیک وہ ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں، ہمارے اور عیسائیوں کے نزدیک آ چکے. بیچ میں رہ گئے ہم 2 گروہ، عیسائی اور مسلمان. عیسائیوں کے نزدیک ان کو کروسیفائڈ کر دیا گیا ہے، موت دے دی گئی ہے اور وہ دوبارہ آئیں گے. ہمارے نزدیک آئیں گے تو دوبارہ، اس میں ہم کامن ٹرمز پہ ہیں ان میں، یعنی اس امت کا 90% حصہ جو ہے 95% کامن ٹرمز پہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے. ساری امت نہیں، اکثر امت. لیکن اس پہ ہمارا کوئی کنسنسس نہیں ہے، کوئی اجماع نہیں ہے، اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہے عیسائیوں کے ساتھ کہ ان کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ان کو اوپر زندہ اٹھایا گیا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم ہی مسلمانوں میں سے 4-5-3% یا اس سے بھی بہت کم لوگ، علماء ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید کی سری آیت ہے کہ انی متوفیک ورافعک الیہ، میں آپ کو موت دوں گا اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. اور ان کے نزدیک، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے، یہ آیت جو ہے، اس آیت کے مقابلے میں کوئی بھی حدیث ہے وہ بہرحال محل نظر ہونی چاہیے. محل نظر کا مطلب کیا ہے؟ اس کو دوبارہ غور کرنا چاہیے، تمام احادیث کو اکٹھا کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کیا رہی. تو یہ بالکل صریح آیت ہے، اس میں کوئی بھی مجاز کا قرینہ، مجاز کا سلیقہ سرے سے پایا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی مجاز نہیں اس میں. انی متوفیک عربی زبان کا بالکل معروف لفظ ہے کہ میں آپ کو وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. جیسے کہ تمام رسولوں کو ہم جیسے ہی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں، تو تمام رسولوں کے احوال پڑھنے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ اتمام میں حجت کرنے کے بعد یا تو رسول وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں اور یا تو رسول کو وفات دے جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تمام رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. تو ان علماء کے نزدیک، جن سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں، یہ دلیل کی بنیاد پہ کرتا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی تعصب کی وجہ سے مجھے کسی سے نفرت ہے یا کسی سے کوئی اناد ہے یا کوئی بغض اور عداوت ہے، کوئی کینہ ہے. صرف اس بنیاد پہ کہ قرآن مجید کی سری آیت ہے اور قرآن مجید کے نظم کلام کو، نظم قرآن جو ہے، نظم کلام جو ہے، اس کے سینٹیکس کو، اس کی مورفولوجی کو، اس کا جو نظم ہے سسٹم میں بات کرنے کا، اس کے اندر جیسے ہم رکھ کے دیکھیں ادب کے پیرائے میں، پھر احادیث تمام جمع کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کا استقصا کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں وفات دے گئی ہے. وہ دوبارہ اس
امت میں نہیں آئیں گے، اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ ہاں اگر کسی شخصیت نے آنا ہے تو وہ ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس کو مہدی کہا گیا ہے، وہ شخص ہوگا کہ جو اس امت میں بالکل اسی نقش قدم پر چلے گا کہ جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے بارے میں ہم سنتے ہیں، اور خلفائے راشدین کے راستے پہ ہوگا۔ تو ان کے بارے میں بھی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ آ چکے ہیں پہلے ہی، امام مہدی پہلے ہی آ چکے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی صورت میں۔ یعنی بنو امیہ میں ایک ہی حضرت عثمان کے بعد وہ واحد شخص ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ خلفائے راشدین کے منہج پہ تھا، اس راستے پہ تھا، اس کورس پہ تھا۔ تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے کہ جن کی سلطنت میں، جن کی حکومت میں مسلمانوں نے بہت ترقی کی ہے، اور افراط زر کی کثرت تھی، اور لوگ جو ہے کہیں پہ بھی کوئی بھکاری نہیں ملتا تھا، اور بہت ہی عروج کا زمانہ تھا، عدل تھا، ہر طرف انصاف تھا۔ تو وہ ہمارے نزدیک آ چکے۔ رہی بات ادھر کی تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے بلا شبہ کہ مسیح دجال کا ایک ذکر آیا ہے کہ مسیح دجال آئے گا اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا کہ میں مسیح ہوں، دوبارہ آ گیا ہوں۔ اس لیے کہ 95% دنیا مانتی ہے اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اپنی اپنی تعبیروں کے ساتھ مانتی ہے۔ بہرحال ایسٹر اس کو کہتے ہیں کہ جس تہوار کو وہ مناتے ہیں، عید الفصح، اس کو وہ مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 21 مارچ سے لے کر 21 اپریل تک ایسٹر ہے۔ ایسے ہی ان کے ڈفرینٹ جمعرات کے دن ان کا ایک سفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، SUPPER، وہ سفر ہوتا ہے جس کو وہ مناتے ہیں کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈسائپلز کے ساتھ یا اپنے شاگردوں کے ساتھ یا اپنے حواریوں کے ساتھ آخری دفعہ جو ہے وہ آخری کھانا کھایا تھا۔ سو دیٹ از کالڈ سپر۔ سمجھ آ رہی ہے یہاں تک؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ اچھا جی، تو یہ بھی یاد رہے کہ کرسچنز کے نزدیک کفارے کا عقیدہ ہے اور تثلیث کا عقیدہ ہے، جو ہمارے مذہب سے، ہمارے اسلام سے، جو کہ اصل میں ان کا بھی مذہب تھا جس کو انہوں نے چینج کر دیا ہے، بالکل صریح ٹکر کھا رہا ہے۔ تثلیث کا نظریہ جو ہے، تثلیث کا جو عقیدہ یا کریڈ ہے، وہ بالکل شرک ہے، اگرچہ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان کے اس نہ ماننے کو، اس تعویل کرنے کو قرآن مجید نے تسلیم کیا ہے۔ یعنی یہ تو نہیں کہا کہ تم شرک نہیں کر رہے ہو، لیکن ان کو مشرک نہیں کہا۔ یہ بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مشرکین قرآن مجید نے صرف ان لوگوں کو کہا ہے کہ جنہوں نے مانا کہ ہاں ہم اس مذہب پہ ہیں اور ہم صحیح ہیں۔ ان کو، نصرانیوں کو، کسی ایک مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین نہیں کہا، حالانکہ یہ صریح شرک تھا، سن آف گاڈ کے نام۔ تو اس بارے میں بھول گیا کہ سن آف گاڈ کی تعبیر مشہور کیسے ہوئی۔ پرانے صحیفوں میں اور پرانی کتابوں میں جو لفظ استعمال کیے گئے تھے وہ کیا تھے کہ تمہارا باپ، تمہارا خدا، تمہارا خداوند، خدا جو تمہارا باپ ہے، تو وہ باپ اصل میں مجازی معنوں میں تھا، ٹھیک ہے نا، مجازی معنوں میں تھا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے استاد جو ہے ہمارے باپ کا درجہ رکھتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ وہ والا باپ تو نہیں تھا جو اصل میں آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ یہ بگوٹن ہے۔ بگوٹن کا مطلب میرے جسم کا حصہ ہے، یہ اسی صورت میں پیدا ہوا ہے جیسے شادی کر کے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس بیٹے میں اور ایک روحانی بچہ جو اولاد ہوتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نا۔ تو وہ جو مجاز کا صیغہ تھا، جو باپ کی تعبیر اختیار کی، جیسے کہا جاتا ہے نا ہمارے یہاں بھی کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ کنبہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ کنبہ جو ہے یہ خاندان کو کہتے ہیں یا فیملی کو کہتے ہیں۔ تو فیملی میں تو ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے اور بچے ہوتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن وہ بگوٹن اصل سنز نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا مشہور کر دیا کہ وہ سن آف گاڈ جو ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کے وجود کا حصہ ہے، ان کی اولاد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ شرک تھا۔ اور تثلیث، دا ٹرینٹی، اس میں پھر تیسری چیز انہوں نے ایڈ کر دی، دی ہولی اسپرٹ، ٹھیک ہے، روح مقدس۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ اس کا تثلیث کا یا ٹرینٹی کا جو قرید ہے، اور ساتھ میں کفارہ یا سلویشن کا جو ان کا عقیدہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یعنی مسلمانوں کو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، ہر انسان کو ہمارے نزدیک ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ جو بھی عمل کرے گا یا تو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ تو رسول اس لیے نہیں اترتا کہ وہ آنے والے جو اس وقت موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے جو ان پر ایمان لائیں، خود سولی چڑھ کر کفارات، یعنی اس کو نہ لاجک مانتا ہے نہ عقل مانتی ہے اس کو عقل، کہ ایک رسول آئے اور وہ اپنے بعد آنے والے لوگوں کو جو مرضی وہ کرتے رہیں تو وہ کفارہ ادا کر جائے، خود کروسیفائڈ ہو گئے۔ تو یہ تو عدل کے بالکل خلاف ہے۔ آپ کیسے، مثال کے طور پر ہمارے اسلام میں اگر باپ نے قتل کیا ہے تو اس باپ کے قتل کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ اسی کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے جب ایک صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک انصاری نے ہمارے باپ کو قتل کیا تھا، ٹھیک ہے،
تو ان کے باپ نے، تو آپ ان میں سے ایک کو قتل کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قصاص، یعنی قصاص تو ہے نا کہ قتل کے بدلے قتل، تو بلڈ منی یا دیت جو خون بہا جو ہوتا ہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ باپ کا بدلہ یا قصاص جو ہے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں بھی اس کو بطور اصول بیان کیا گیا ہے کہ العبد والعبد الانثى بالانثى الحر بالحر، تو آزاد کے بدلے میں وہی آزاد، عورت کے بدلے میں وہی عورت، مرد کے بدلے میں وہی مرد، غلام کے بدلے میں وہی غلام، نہ کہ کوئی دوسرا، نہ بھائی نہ بھتیجا نہ بیٹا نہ باپ، کوئی بھی نہیں، وہی شخص اگر موجود ہے تو۔ نہیں ہے تو باپ سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ تو اگر اتنے چھوٹے ادنا درجے میں نہیں لیا جا سکتا تو رسول کے ساتھ ایسی ناانصافی کیسے خدا کر سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے جو مرضی کرتے رہیں، رسول کو ادھر سے کروسیفائڈ کر کے ان کے بھی گناہوں کا کفارہ پہلے ہی بیفور ہینڈ ادا کر دیا جائے۔ تو اس کو عقل بھی نہیں مانتی، اس کو اسلام بھی نہیں مانتا، اس کو فطرت بھی نہیں مانتی، یعنی وہ جو فطرت سلیمہ انسان لے کے پیدا ہوتا ہے وہ بھی اس کو بالکل ماننے سے سرے سے انکار کر دیتی ہے۔ رہی یہ بات ان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائڈ کر دیا گیا تھا، اگرچہ ان کی امت ہماری امت سے بہرحال بڑی ہے۔ میں اس لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں نا کہ یہ لاجیکل فیلسیز ہوتی ہیں، منطقی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی بات کو مان لیتا ہے، یعنی قلت علم ہوتا ہے یا قلت تدبر، تو یہ قلت تدبر ہی کے ذیل میں آنے والی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایڈ ہومینم ہو گیا، ایڈ پاپولم ہو گیا، ایڈ ویریکونیم ہو گیا، ایڈ باکولم ہو گیا، یہ مختلف غلطیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا شخص اتھارٹی میں بیٹھا ہے، وہ کسی بات کو کہتا ہے تو لوگ مان لیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک امت کا بڑا حصہ، یعنی لوگوں کا ایک جمع غفیر ایک بات کو کہہ رہا ہے تو ہم اس کو مان لیں گے۔ ہمارے نزدیک اور میرے نزدیک قرآن مجید علم کے ذرائع میں، علم کے ماخذ میں، سورسز میں ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی علم کے ماخذ کیا ہیں؟ تجربہ، مشاہدہ، وہ فطرت جو آپ کے اندر ہے، جس کو آپ وجدان سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو آپ ریفلیکسو نالج کہتے ہیں، اپنے اندر کا نالج جو ہوتا ہے، جو پہلے انسان لے کے پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تجربہ، مشاہدہ، عقل اور اس کے ساتھ تاریخ، بہرحال یہ بھی اصل میں علم کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ یعنی آج جو ہمارے پاس اسلامی کی تاریخ ہے اور معاشرتی تاریخ ہے، بہرحال وہ تاریخ یعنی جس کو ہسٹری کہتے ہیں اسی کے علم سے منتقل ہوئی ہے، ٹرانسفر ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمارے نزدیک قرآن مجید خود بذات خود قرآن و سنت ایک بڑا علم کا ذریعہ ہے۔ وہ کیسے ہیں کہ ایک لوگوں کا جمع غفیر یہ بات مان رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا دیا گیا، لیکن قرآن مجید نے ان کے سارے جو مدعا تھا اس کو اٹھا کے کوڑے کے باسکٹ میں پھینک دیا ہے کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ہوئی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بات بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ایسٹر اور جیسے کرسچن تعبیریں آتی ہیں تو آپ کے اوپر اپنا اسلام بھی واضح ہونا چاہیے اور ان کا ریلیجن بھی واضح ہونا چاہیے، جو کہ اصل میں ایک ہی تھا لیکن انہوں نے اس کے اندر تعریف کر دی ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ جو اے ہاؤس مین ہیں، یہاں پہ جو چیری کا درخت ہے اور اس کے اوپر جو لگے ہوئے بلوم کے پھول ہیں ان کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ بیسکلی اس پوائم کا جو آئیڈیا ہے، بیسکلی جو اس کا تھیم ہے، وہ نیچر اور نیچر کی بیوٹی کو ڈپکٹ کرنا ہے اور اس کو ایکسپریس کرنا ہے۔ سو ناؤ of my 70 years and 20 will not come again, and take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more. ابھی اپنی عمر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو نا اب اپنی عمر کم لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مور ایکسپیرینسز کروں، میں زیادہ جیوں۔ اس سے زیادہ جینے کے انسان اصل میں اپنی بقا چاہتا ہے، اسی بقا کی وجہ سے وہ شادی کرتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی شادی کرنے کی ایک تو جنسی ضرورت ہے لیکن اس سے بڑی ضرورت انسان کی بقا کی ہوتی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کی شادی کے باوجود 25-30 سال بعد، 12-15 سال بعد اولاد نہیں ہوتی تو آپ ان کو دیکھیں گے انتہائی ڈپریسڈ۔ شادی کے باوجود ان کی جنسی ضرورت پوری ہو گئی تھی نا، ابھی بھی پوری ہو رہی ہے، جو جنسی سیکشول ان کی نیڈ تھی وہ پوری ہو رہی ہے، لیکن جو باقی رہنے کی، جو امورٹل رہنے کی، جو بقا کی جنگ ہے اور جس کے لیے انسان صبح و شام، شب و روز، شبانہ روز سرگرداں ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ہماری ماں حوا کو ورغلایا تھا، ان کو وسوسہ ڈالا، ان کو ایک غلط دھوکہ دیا کہ تم اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے باقی رہو گے جیسے فرشتے ہیں۔ تو وہ باقی رہنے کی تعبیر کیا تھی اور وہ پھل کیا تھا؟ وہ پھل بھی اصل میں مجاز میں آیا ہے، وہ پھل تھا تناسل کا پھل۔ تو ہمارے نزدیک وہ کوئی ایسا پھل نہیں تھا، یعنی اناج نہیں تھا
کہ جو گندم کا دانہ ہو یا سیب ہو، تو قرآن مجید میں کیا آیا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو فوراً ان کے کپڑے اتر گئے. تو ایسا تو میں نے تو آج تک کوئی پھل نہیں دیکھا جس کے کھانے سے انسان کے کپڑے اتر جاتے ہیں. گندم کا دانہ کھانے سے کپڑے، یعنی آپ آٹا کھاتے ہیں ڈیلی میں، روٹی کھاتے ہیں، کیا کپڑے اتر جاتے ہیں اس سے؟ تو وہ اصل میں مجاز کا صیغہ تھا کہ اصل میں قرآن مجید نے اس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کیا ہے. جیسے روزے کی حالت میں میاں بیوی روزے کی حالت میں مباشرت نہیں کر سکتے، سیکشول انٹرکورس نہیں کر سکتے، ہم بستری نہیں کر سکتے نا، حالانکہ ان پر جائز ہوتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں جائز نہیں ہوتی. تو حضرت آدم اور حضرت حوا جو تھے وہ آپس میں میاں بیوی تھے، ان کے درمیان مباشرت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے، یہ معلوم نہیں ہے کتنی دیر کے لیے، یہ مدت خدائی کو معلوم ہے، انہوں نے یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ روک دیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا. تو اس کو تعبیر سے مثال کے طور پر جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں لوگوں نے ہماری بچی کا ہاتھ مانگا ہے، تو وہ ہاتھ کاٹ کے تو نہیں دیتے نا، وہ رشتہ دے رہے ہوتے ہیں اصل میں، تو تعبیر ہوتی ہے. تو ایسے ہی اس کو اس طرح تعبیر میں بیان کیا ہے کہ وہ پھل جیسے ہی انہوں نے کھا لیا تو ان کے کپڑے اتر گئے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کون سا پھل کھا لیا؟ اس وسوسے کا پھل کھا لیا. شیطان کی اس بات کو جیسے ہی وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے ہم نے اصل میں بقا ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اسکیم پہلے سے یہ تھی. تو وہ جو اصل میں تمام کشمکش ہے انسان کی دنیا میں ایک آزمائش کے تحت پیدا کیا گیا ہے، صبر اور شکر کا امتحان ہے، ہر جگہ آپ کے لیے آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، مصائب ہیں. اس دوران میں یہ جو بڑے بڑے فتنے ہیں، اولاد کا فتنہ آ گیا، مال کا فتنہ آ گیا، عورتوں کا فتنہ آ گیا، جس کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ بلا شبہ تمہارے لیے بڑے فتنے ہیں. اس میں شیطان کا جو وسوسہ ہے، اس سارے کو نا یوں سمجھ لو کہ یہ لفظ اگرچہ مجھے مناسب تو نہیں لگ رہا لیکن میرے پاس لفظ نہیں ہے، ڈراماٹائز کر کے جیسے آپ کسی چیز کو بیان نہیں کرتے، ایک خاکہ بنا دیتے ہیں، ایک پوری سٹوری، تو اس کو اسی وقت بیان کیا گیا. جیسے انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو کہا کہ بس اب تم کسی اب زمین میں جا کے اترو تم. اب اس اترو کو بھی ہمارے مسلمانوں میں ایک غلط طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ غالباً حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہیں وہ کسی جنت میں تھے، ادھر سے زمین پہ اتارے گئے تھے. ایسا نہیں ہے، وہ اسی دنیا کے کسی باغ میں تھے، اس کو ایڈن کہا گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر من و سلوہ اترے، آسمان سے کھانا اترا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے لوکی ہونی چاہیے اور پیاز ہونا چاہیے اور مختلف سبزیاں ہونی چاہیے، یہ کیا ہم ایک ہی یکسانیت سے کھاتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ حضرت موسیٰ السلام نے ان سے کیا کہا تھا کہ تم اب کسی مصر میں ہی جاؤ، اترو. تو یہ جو اترنے والی تعبیر ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں نا کہ یار میں تو گاڑی میں بیٹھا جا کے کراچی میں اترا، میں جا کے کراچی میں اترا. تو یہ جو گاڑی پہ بیٹھا وہ شروع والا جو ایکسپریشن ہوتا ہے نا وہ حذف کر دیا جاتا ہے پرانی عربی آپ اگر پڑھیں تو پرانے لٹریچر میں. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بقا کی جنگ جو ہے اسی کے تحت انسان شادی بھی کرتا ہے. جنسی ضرورت ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی ویلیو جو ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ سیکنڈری ہے. آپ کی ایج میں شاید سب سے اصل چیز یہی ہوتی ہوگی، لیکن اگر اس کو سمجھداری سے عقل سے سوچا جائے تو شادی انسان اپنی بقا کے لیے کرتا ہے، اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اپنے بیٹے میں، اپنی بیٹی میں، اپنی اولاد میں دیکھنا چاہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وہ کہتا ہے یہی وہ اصل میں داعیہ ہے، یہی وہ احساس ہے کہ جو لیٹر ایجز میں جا کے انسان کو زیادہ ہونے لگتا ہے. تو شاید کیا کہہ رہا ہے، ناؤ آف مائی 3 years and 10. 3 score کسے کہتے ہیں؟ اسکور کہتے ہیں 20 سال کے عرصے کو. جیسے ہمارے یہاں ہے نا ڈیکیڈ، DECADE، ڈیکیڈ 10 سال کے عرصے کو کہا جاتا ہے، اینڈ اسکور 20 سال کے عرصے کو. تو کہہ رہا ہے کہ میری جو 3 scores کی ہوگی 60 سال، years and 10، اور اس میں اینڈ پلس کر دیں 10 تو 70 سال ہوگی. 20 will not come again. تو کہتا ہے کہ اصل میں نے 20 جو ہیں وہ گزار لیے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 20 سال اس کی عمر ہو گئی ہے. کہہ رہا ہے کہ 20 will not come again and take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more. کہہ رہا ہے کہ اگر 70 سال کے اس عرصے میں سے تمام سپرنگز کو اکٹھا کیا جائے and take from 70 springs a score، تو کہہ رہا ہے کہ اٹ اونلی لیوز می 50 more. تو میرے پاس کتنا عرصہ بچتا ہے؟ 50 سال کا مزید عرصہ بچ گیا. اصل میں یہ جیسے جان کیٹس تھا نا، جان کیٹس آپ کو شاید علم ہو کہ انگلش کا ایک مشہور پوئٹ تھا اور جو جوانی میں ہی وفات پا گیا تھا. تو اس کے بڑے مشہور جملے ہیں جو اس نے کہے ہوئے ہیں، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ میں مر جاؤں گا. اصل میں وہ اوپیم لیتا تھا، افیون کھایا کرتا تھا. وہ افیون جو ہے وہ ایک ڈرگ ہے، نشہ ہے، تو وہ اوپیم لیا کرتا تھا
اور اس سے اصل میں پین جو ہے نا وہ ڈیمینش ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. پین آپ کو کوئی باڈی کا پین ہو یا پھر سائیکولوجیکل پین ہو تو اس سے نا وہ بالکل ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہرحال تو اس کو جب جیسے ہی معلوم پڑا نا کہ میں نے اصل میں, پھر وہ ٹیوبرکلوسس سے بھی گزرا, ٹی بی سے بھی گزرا, تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو اصل میں ختم ہو جاؤں گا. لیکن اس نے اس لیمنٹ کا, اس ریمورس کا, اس ریگریٹ کا اظہار, یعنی اس افسوس کا, اس پچھتاوے کا اظہار بھی کیا ہے اپنے کچھ جملوں میں کہ یہ میرے سامنے جو لائبریری ہے اس میں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے, وہ کتاب رکھی ہوئی ہے, میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی ان کو پڑھتا رہوں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کم و بیش اسی نوعیت کا اظہار ہے یہاں پہ جو کہ کیا گیا ہے وقت کی کمی کا. اصل میں وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مخلوق ہے, بڑی مخلوق ہے. یعنی اگر آپ وقت کے بارے میں بیان کرنا شروع کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ گھنٹوں اس پہ بولتے رہیں گے لیکن بات ختم نہیں ہوگی. یعنی آپ اس میں سائنس کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں, E=mc² میں, یعنی وہ جو ریلیٹیوٹی کی تھیوری ہے, یعنی اسپیس ہوگی تو ٹائم ہوگا, اسپیس نہیں ہوگی تو ٹائم نہیں ہوگا. تو ہمیں اصل میں ٹائم اینڈ اسپیس کے امتحان میں مبتلا کیا گیا ہے. ہم اسپیس کے بھی اسیر ہیں, قیدی ہیں, اور ٹائم کے بھی اسیر و قیدی ہیں. ہم ان دونوں سے باہر نہیں نکل سکتے. ابھی یہاں ہیں تو کل کہیں اور ہیں, لیکن اسی اسفیئر میں, اسی اسپیس میں گھومتے رہتے ہیں ہم ادھر سے. جیسے قرآن مجید میں کتنی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا گیا کہ اے جن و انس, اگر تمہیں یہ مقدور ہو, تمہارے اندر یہ طاقت ہو کہ تم زمین اور آسمان کے دائروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ, اور طاقت کے سوا تو تم نکلنے ہی کے نہیں. یعنی ہم کسی صورت بھی اس دنیا سے نہیں نکل سکتے, اس کائنات سے نہیں نکل سکتے. ہم نے اس کے اندر رہنا ہے. ہم اس کے اسیر ہیں ایک درجے میں, قیدی ہیں اس کے, پھر ٹائم کے بھی قیدی ہیں. ایک وقت ہم گزارتے ہیں, پھر لقمہ اجل بن جاتے ہیں. وہ اجل جو ہمارے لیے متعین ہے وہ آ جاتا ہے, تو اس میں قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق نہ ایک سیکنڈ, ایک لمحہ آگے ہوتا ہے, نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے. اسی وقت ہماری روح قبض کر لی جاتی ہے. تو یہ اس کا اظہار ہے. And since to look at things in bloom, 50 springs are little room. About the woodland I will go to see the cherry hung with snow. کہہ رہا ہے کہ and since to look at things in bloom, اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا کہ جو جیسے look at things like bloom جو ہے اس کے پھول ہیں, 50 springs are little room. کہہ رہا ہے کہ ان کو دیکھنے کے لیے نا 50 سال کا عرصہ بہت کم ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے, جیسے ہی آپ کے ہاں کسی خوشی کا صدور ہوتا ہے, یعنی کوئی ایسا وقت آپ کے اوپر آ گیا کہ جو بہت شور و غل کا ہے, ہلے گلے کا ہے, موج مستی کا ہے, ہسل بسل کا ہے, ہیپینس کا ہے, ریجوائس کا ہے, آپ گلیڈ ہوتے ہیں اس میں, یعنی الیٹ ہوتے ہیں, آپ کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ آسمان پہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا, فوراً وقت گزر جاتا ہے. اسی کے مقابل میں جیسے ہی آپ ڈپریسڈ ہوتے ہیں, جیسے ہی آپ بورڈ ہوتے ہیں, جیسے ہی آپ سٹریس میں یا سٹرین میں ہوتے ہیں, یا انگزائٹی میں یا ڈپریشن میں ہوتے ہیں, یا کسی بھی لحاظ سے ذہنی ہیجان میں مبتلا ہوتے ہیں, تذبذب میں مبتلا ہوتے ہیں, تو وقت تھم جاتا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ غم کا ایک لمحہ جو ہے وہ صدیوں کے برابر ہونا شروع ہو گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ غم کا لمحہ خوشیوں کی صدیوں کے برابر ہوتا ہے. یہ میں نے ایک شعر لکھا تھا, میں جب فرسٹ ایئر میں تھا, اس کا پہلا مصرع مجھے یاد نہیں, دوسرا مصرع میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ غم کا لمحہ خوشیوں کی صدیوں کے برابر ہوتا ہے. تو جو غم کا لمحہ ہوتا ہے نا وہ خوشیوں کی صدیوں کے برابر ہوتا ہے. بعض اوقات جتنا اس کی شدت بڑھتی جائے گی تو وہ احساس بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی کے مقابل میں خوشی کا جو لمحہ ہوتا ہے اس میں انسان کو وقت بہت کم لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیفیت جو ہے یہ ایک بڑی فیسینیٹنگ سی کیفیت ہوتی ہے. چونکہ اس طرح کے جو اشعار ہوتے ہیں, یہ اس طرح کے جو شاعر حضرات ہوتے ہیں, شعراء ہوتے ہیں, یہ بڑے سینسٹیو اور بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں. یہ کسی اس طرح کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی اس تہ میں جمالیاتی یا ایستھیٹک اسپیکٹ سے یا اس حوالے سے اتر جاتے ہیں کہ جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں. کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حسن کو, حسن کی رعنائیوں کو, حسن کی نزاکت کو, حسن کی انٹریکسی کو, اس کے اندر جو پایا جانے والا جمال ہے اس کی ان گہرائیوں اور ان تہوں میں اتر جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم نے مطلب ان کے مقابل میں عام انسان نے. تو یہ عام انسان بھی جو ہوتا ہے نا, یہ ایک اضافی عام آدمی, عام انسان ایک اضافی قسم کا ایک لفظ ہے, یعنی ایک کے لحاظ سے دوسرا انسان عام ہوتا ہے. مثال کے طور پر عام آدمی, ایک باپ کے مقابلے میں بیٹا عام آدمی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ہی ایک امیر کے مقابلے میں ایک مقتدی جو ہے وہ ایک عام آدمی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن ان مقتدیوں کے درمیان میں بھی پھر خواص اور عوام ہوتے ہیں.
تو ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں سارے لوگ عام آدمی ہو جاتے ہیں اور صرف وزیر اعظم رہ جاتا ہے جو خاص ہوتا ہے. ہر درجے میں جیسے ہی آپ ان کو ان کی جورسڈکشن میں دیکھتے ہیں تو خواص اور عوام ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. And since to look at things in bloom, 50 springs are little Rome. About the woodland I will go. کہتا ہے کہ میں ووڈ لینڈ کے اندر جاؤں گا. To see the cherry hung with snow. اس چیری کو دیکھنے کے لیے کہ جو لٹکا ہوا ہے پوری سنو کے ساتھ. تو سنو تو الحمدللہ ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا when you were in 10th class کہ ٹورنیڈوز یا سائیکلونز جو ہوتے ہیں یا جو ہریکینز ہوتے ہیں اس کا ہم نے کبھی یہاں پہ تجربہ نہیں کیا ہوتا، اس لیے کہ یہاں پہ پیش ہی نہیں آتے. ہریکین تو ہوتا ہی سمندری قسم کا طوفان ہے. سائیکلون اور ٹورنیڈو جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بلوہ جس کو کہتے ہیں وہ بہت ہی ادنا ترین درجے میں ہوتا ہے. کبھی کبھی ہوا چلتی ہوئی آ جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے پتوں کو کاغذوں کو اڑاتی لے جاتی ہے. لیکن وہاں پہ جو آتے ہیں سائیکلونز اور ٹورنیڈوز بہرحال اس کا ہم یہاں پہ تجربہ نہیں کر سکتے. وہ بڑی بڑی بلڈنگز کو، کاروں کو، کوٹھیوں کو، درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کے لے جاتا ہے. اتنے بڑے پیمانے پہ آتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم سنو کو الحمدللہ ہم نے جو کہ اس کا تجربہ کیا ہوا ہے اور ہم بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ جب برف سے درخت ڈھکے ہوتے ہیں تو کتنے خوبصورت محسوس ہوتے ہیں. دوسرا ایک اور چیز ہے اس کا ہم نے یہاں پہ غالباً تجربہ نہیں کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں درختوں کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ برف کے دوران ان کے اوپر پھول نہیں اگے ہوتے. ایسے ہی ہوتا نا، نہیں اگے ہوتے، لیکن وہاں پہ پھول بھی ہوتے ہیں ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے درخت. اوپر سے برف کا کمبل بھی ہے، اوڑھنی بھی ہے، اور نیچے جو بلومز ہیں چیری کے وہ کتنے پیارے لگتے ہوں گے. تو بہرحال اس چیز کو ایک حساس انسان جو کہ خوبصورتی کو اچھی طرح سے ایڈمائر کر سکتا ہے، اپریشیٹ کر سکتا ہے، وہی جان سکتا ہے. سو یہاں پہ آ کے آپ کی پوائنٹ کا اختتام ہوا. آپ نے بریک کے بعد جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے.